अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक कोविड-19 की वजह से जो दुनिया भर में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया है, जो लोगों के अंदर एक मुआशी परेशानी का माहौल बना है, चाहे वो बिजनेसमैन हो या जॉब करने वाला हो, हर कोई इस एतबार से परेशान है क्योंकि इकोनॉमी पर इसका बड़ा ज़बरदस्त असर पड़ा हुआ है और लोगों को ये फिक्र लगी हुई है कि आगे चलकर ये कैसे सॉल्व हो जाएगा। इसको हम समझने से पहले हम रिज़्क़ को पहचानें। रिज़्क़ क्या होता है? रिज़्क़ हर वो वसाइल, हर वो असबाब, हर वो रिसोर्स होता है जो हमारे पास मौजूद है, चाहे वो माल दौलत से हो, चाहे वो लाइन ऑफ क्रेडिट हो, चाहे वो हमारा रेपुटेशन हो, चाहे वो लोगों का हमारे ऊपर एतबार हो, भरोसा हो, और चाहे वो हमारे पास मौजूदा अपने जो वसाइल हैं, जो रिसोर्सेज हैं, घर हो, गाड़ी हो, ये सारी चीज़ों को और हमारी इसके साथ साथ हमारी सलाहियतें भी उसमें जमा हो जाती है। ये सारी चीज़ें रिज़्क़ में गिनी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरे अद-दारिया में आयत नंबर 58 में कहता है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़, कि बेशक अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ज़बरदस्त ताकत वाला है। हम लोगों को इसमें एक बात ये समझ में आ जाती है कि रिज़्क़ देना अल्लाह के जिम्मेदारी है, अल्लाह के जिम्मे है। ये रिज़्क़ हम ना बदल सकते हैं, ना उसको बढ़ा सकते हैं, ना उसको कम कर सकते हैं। रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से तय होता है, अल्लाह की तरफ से आता है। अब तक जो हमें मिला है वो रिज़्क़, आगे जो मिलेगा वो रिज़्क़, ये सारे का सारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जिम्मेदारी में आता है। हमारे हाथ में कुछ है नहीं। बल्कि ऐसा भी कहते हैं कि जब तक आपका रिज़्क़ इस दुनिया से ख़त्म ना हो जाए, आपको कुछ भी नहीं हो सकता, आपको मौत भी नहीं आ सकती। बल्कि आपको अगर कोविड भी हो जाए तो आपको कोविड से भी मौत नहीं आ सकती जब तक आपका रिज़्क़ इस दुनिया में मौजूद है। तो अब ये हम जब समझते हैं कि रिज़्क़ अल्लाह की तरफ से आता है, सारे रिसोर्सेज अल्लाह की तरफ से आते हैं, तो फिर हम लोग इसको बढ़ाने में या कम करने में, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बल्कि हम लोगों को एक और चीज़ समझाई गई है कि रिज़्क़ में जो बरकत आती है, वो बरकत को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब रिज़्क़ के अंदर जो पावर होता है, माल के अंदर, कॉन्टैक्ट्स के अंदर, अपने पास जो भी रिसोर्स है, वो सारे रिसोर्सेज के अंदर एक अजीब पावर रखा हुआ है जिसको बरकत कहते हैं। ये बरकत को हम बढ़ा सकते हैं, कम होती भी है। हमारे आमाल के मुताबिक बरकत बढ़ भी जाती है और आमाल के मुताबिक बरकत घट भी जाती है। तो हम अगर ये बरकत पर फोकस करेंगे तो इसमें हमारे मसाइल का एक हल निकल सकता है। इसलिए बार बार हदीस में भी हमको मिलता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप बार बार दुआ कीजिए, वो बारिक ली फीमा आतैत, कि ऐ अल्लाह बरकत अता फरमा, वो बारिक ली, ऐ अल्लाह तू बरकत अता फरमा, फीमा आतैत, उन चीज़ों में जो तू मुझे अता करता है, जो भी वसाइल, जो भी रिसोर्सेज, जो भी तू मुझे देता है, उन सारी चीज़ों में तू बरकत अता फरमा। बरकत अगर उसमें आ जाए तो कम से कम वसाइल से, कम रिसोर्सेज से, कम पैसों से, कम परेशानी से हमारे मसाइल हल हो सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें इसमें संभालने की कैपेसिटी पैदा हो जाएगी। बरकत बहुत चीज़ों से बढ़ती भी है और बहुत चीज़ों से घटती भी है। सबसे पहले तो बरकत बढ़ाने के लिए हमारी नीयतें अच्छी होनी चाहिए। जो हमारा हर काम में हम छोटा से छोटा उसके अंदर लिल्लाहियत अगर मौजूद है तो वो काम के अंदर खुद ब खुद बरकत आ जाती है। लिल्लाहियत
ایسے بھی شروع ہوتی ہے کہ ہر چھوٹے کام کے پہلے، ہر چھوٹے بڑے کام کے پہلے بسم اللہ کہہ دے، اللہ کو اس میں شامل کر لے، اللہ کے نام سے اس کو شروع کر دے، تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کے اندر برکت آ جاتی ہے. چاہے وہ اپنے جاب کو لے کر ہو، یا اپنے بزنس کو لے کر ہو، یا ایک ٹرانزیکشن کو لے کر ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، بسم اللہ بول کر کہنے سے اس کے اندر برکت آ جاتی ہے. اب برکت کو بڑھانے کے کئی طریقے ہیں، اور وہ طریقوں کو بھی ہم سمجھیں گے. کئی چیزیں ہمیں ملتی ہے، اس میں امپورٹنٹ باتیں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم شکر گزار ہو. اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتا ہے کہ اگر تم شکر کرنے والے ہو، اگر تم شکر کرنے والے بن جاؤ کہ میں آپ کو اور زیادہ دوں گا اور بڑھا کر دوں گا، تو اس سے کیا ہو جائے گا. تو سب سے پہلے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کہ ہم لوگ اس بات کا اقرار کریں کہ اب تک جو آیا ہے اور اب جو آ رہا ہے اور اس کے بعد میں بھی جو ہمیں ملنے والا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اس کے لیے شکر گزار ہیں. جب ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمارے لیے اور زیادہ عطا کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی کامیاب چیز یہ ہوتی ہے رزق کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کا، وہ ہے صدقہ. صدقہ مانا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ خیر کا کام کرنا، کسی کے لیے کچھ خیر کا کام کرنا، اور یہ صرف مال دولت اور پیسے خرچ کرنے سے نہیں ہوتا ہے. صدقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں پہ خرچہ کریں. صدقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے لیے ایک اچھی رائے پیش کریں. صدقہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی انجانے آدمی کو دیکھ کر سلام کریں، کسی کے لیے خیر خواہی کی دعا کریں، کسی کو دیکھ کر مسکرائے. یہ ساری باتیں صدقے میں آتی ہے، اور صدقے کے ذریعے سے آپ کو، صدقہ کہتے ہیں رزق کے لیے ایک چابی جیسا ہے. صدقہ جب آپ کریں گے، مال دولت بھی اس میں بے شک موجود ہے. اگر کوئی ضرورت مند آپ کو مل جائے اس کو دینا. اور آپ یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ مال بڑھتا ہے. یہ اور لگ کر آتا ہے اور زیادہ آپ کو ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہمیں اوائڈ کرنا ہے وہ ہے اسراف. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے، قرآن میں کئی جگہوں میں کہتا ہے کہ وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. لم یسرفو، کہ آپ جو اپنے اخراجات میں ہے یا پھر اپنے وسائل میں ہے، ہر چیز میں کوئی بھی چیز کو آپ ویسٹ نہ کریں. اور ویسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسوں کے معاملے میں، آپ کے الفاظ کو، آپ کے وقت کو، آپ کی صلاحیتوں کو، ان میں سے کوئی بھی چیز کو آپ بیکار نہ کرے، اس کو ویسٹ نہ کرے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا. اب جب یہ ویسٹ کرنے کی بات آتی ہے تو فوراً اس کا دوسرا ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اندر کنجوسی طاری ہو جائے، ہم اپنا مال دولت خرچہ کرنے میں کنجوس بن جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ اپنے صلاحیتوں کو خرچ کرنے میں ہم لوگ بخیل ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ سورہ فرقان میں جب وہ اپنے خاص بندوں کو، عباد الرحمن جن کو وہ کہتا ہے، ایسے لوگوں کا جب تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، کہ وہ اسراف نہیں کرتے ہیں، ولم یختروا، کہ وہ کنجوسی بھی نہیں کرتے. نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ وہ کنجوسی کرتے ہیں، بلکہ وہ دونوں کے بیچ میں سے ایک مڈل پاتھ، ایک بیلنسڈ راستہ نکالتے ہیں. تو اس میں ہم لوگوں کو اعتدال بہت ضروری ہوتا ہے، بیلنس مینٹین کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ تھی کچھ باتیں، جیسا کہ میں بتا رہا تھا، اپنے زندگیوں میں برکت لانے کو. چھوٹی سی باتیں ہیں، کبھی بسم اللہ بول کر کام شروع کرنا برکت کا باعث بن جاتا ہے. کبھی للہیت اس کے اندر موجود ہے تو برکت آ جاتی ہے. کبھی ہماری کوششوں کے اندر دعا کے ساتھ اگر ہم پڑھیں، وہ بارک لی فیما آتیت، کہ اللہ جو تو عطا کرنے والا ہے اس میں تو برکت عطا فرما، تو برکت آ جاتی ہے.
اور شکر گزاری پہ برکت آتی ہے، اور صدقہ خیرات کرنا، دوسروں کے ساتھ بانٹنے میں برکت آ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ اسراف سے بچیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے تو بھی اس کے اندر برکت آ جائے گی۔ یہ ساری باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ یہ بھی ہم سن لیں، سورہ نمبر 65 ہے، اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 2 کے آخری حصے میں کہتا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک ان کی پریشانیوں سے ایگزٹ کا ایک راستہ نکالے گا، ایک مخرج، ایک ایگزٹ ڈور نکالے گا۔ آپ اپنی پریشانیوں میں ہمیشہ نہیں رہیں گے بلکہ اس میں سے نکلنے کا ایک راستہ اللہ نکالے گا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں یہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ، اور میں ان کو رزق عطا کروں گا کہ ایسے جگہوں سے جہاں سے ان لوگوں نے تصور نہ کیا ہو۔ مطلب آپ کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو، آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرے گا کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا کہ ان اسباب کے ذریعے سے آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ آخری میں کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں فَهُوَ حَسْبُهُ، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں یہ ساری پریشانیوں کو ہم اٹھا کر رکھ دیں گے، توکلت علی اللہ، اللہ کے بھروسے۔ ہم خوب اس کے اندر محنت تو کرنا ہی ہے، اور ان محنتوں کے اندر للہیت، اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور اس کے اندر برکت عطا فرمائے گا، اور اس برکت کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ ہماری پریشانیاں جو آج ہمیں لگتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، اللہ ایسی پریشانیوں سے اس طریقے سے ختم کر دے گا کہ ہم لوگ کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے کہ اس طریقے سے یہ باتیں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو جو کچھ بھی عطا کرے گا، اللہ ہمیں بارک لنا فیما آتیت، جو کچھ بھی ہمیں عطا کر رہا ہے ان سب چیزوں میں برکت عطا فرما، اور ہمارے مسائل کو، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔